अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, आपका हमारे इस इस्लामी दर्स चैनल के इस खूबसूरत से प्रोग्राम शरई मसाइल में इस्तक़बाल है और खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सभी को सलामत रखे और अच्छा रखे। आज के इस शरई मसाइल प्रोग्राम की शुरुआत इस सवाल से करते हैं जो किसी खातून ने हमारे पास भेजा है। ये कह रही हैं कि पहले तो आपको सलाम करती हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये कहती हैं कि कुछ रोज पहले मैं अपने दादा को किसी बात पर समझा रही थी। अक्सर लोग जो कह दिया करते हैं कि आपकी जिंदगी की हिफाजत अल्लाह और रसूल फरमाए, इस तरह का जुमला घर से निकलते वक्त लोग कह देते हैं, बड़े बूढ़े कह दिया करते थे। तो ये बता रही हैं, मैंने अपने दादा से कहा कि जिंदगी की हिफाजत सिर्फ अल्लाह कर सकता है, अल्लाह के हाथ में है जिंदगी की हिफाजत। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मत लिया कीजिए। दादा को समझाया, उन्होंने कुछ देर बहस की, लेकिन फिर वो मान गए और ये कह रही हैं खातून कि मेरे नजदीक ऐसा नजरिया रखना कुफ्र है। इत्तेफाक से 2-1 रोज के बाद मेरे दादा का इंतकाल होने लगा। आखिरी वक्त मैंने उनसे कहा कि आप तौबा इस्तग़फ़ार कर लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए। सिर्फ जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वही इसकी हिफाजत करने वाला है। दादा इस बात को मान गए और दादा का इंतकाल होने लगा। आखिरी वक्त में उन्होंने तौबा इस्तग़फ़ार के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला अदा किया और मैंने अपने कान से सुना, लेकिन उसके बाद का जो कलमा शरीफ बाकी बचा उसकी आवाज नहीं आई। हाँ, उनके होंठ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। मकसद ये है, ये पूछ रही है क्या मैं समझूं मेरे दादा का ईमान पर खातिमा हुआ या नहीं हुआ, या मैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकती हूं या नहीं कर सकती हूं। शरीयत के एतबार से हमारे लिए क्या हुक्म है, मेहरबानी फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी इस्लामी बहन, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर कोई ये कहता है अल्लाह और उसका रसूल हिफाजत फरमाने वाला है या अल्लाह और उसका रसूल के हिफ्ज़ व अमान में, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो कुफ्र कर रहा है। जी, जैसा कि आपके सवाल से जाहिर है, आपने ये समझा है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने ये कह दिया कि अल्लाह और रसूल हिफाजत फरमाए या अल्लाह और रसूल के हिफ्ज़ व अमान में दे रहे हैं, तो वो काफिर हो जाएगा। ये समझना सही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी और मौत अल्लाह तबारका व तआला के इख्तियार में है, उसी की दस्ते कुदरत में है। और सिर्फ जिंदगी और मौत ही क्या, बल्कि हर चीज का इख्तियार उसी को है। वो फरमाता है फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्ली शै। तो हर चीज का तसर्रुफ, हर चीज का इख्तियार, हर चीज की मिल्कियत उसी के दस्ते कुदरत में है। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि अगर किसी ने यह कह दिया कि अल्लाह और रसूल हिफाजत फरमाने वाला है या अल्लाह और उसके रसूल ने अगर चाहा तो ये काम हो जाएगा, तो इतना कहने से वो काफिर हो जाएगा। जब तक कि हम ये ना समझें कि कहने वाला, आपने जब उन्हें समझाने की कोशिश की, आप कहती हैं मैंने उनसे कहा कि अल्लाह के हाथ में है, तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल के हाथ में है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, हम मुतलकन काफिर नहीं कह सकते। इसमें कोई शक नहीं कि मौत और जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। वो किसी के चाहे से एक आन के लिए भी ना पीछे हट सकती है और ना आगे बढ़ सकती है, जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला ना चाहे। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों की बात रखता है। जो लोग, जो महबूब आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, उनकी रिजा का खुद अल्लाह तबारक व तआला तालिब है और उनकी दुआओं का असर है
تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ و رسول حفاظت فرمانے والا ہے یا اللہ و رسول تمہاری زندگی کی حفاظت فرمائے تو اسے کافر نہیں کہا جا سکتا. جی. دوسری بات یہ کہ آپ نے اسے کافر سمجھا اور پھر اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھا، اس سے آگے نہیں پڑھ سکے، اب میں خاتمہ ایمان پر سمجھوں یا کفر پر. وہ مومن تھے اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے کان سے پورا کلمہ سنیں. جس کو آپ نے کفر سمجھا ہے وہ کفر نہیں، آپ نے کفر اس کو سمجھا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا اللہ اور رسول زندگی کی حفاظت فرمانے والا ہے، یہ کفر ہے ہی نہیں. یا موت اور زندگی اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے، یہ لفظ بھی اگر کسی نے کہا ہے، اگر کسی نے یہ لفظ بھی کہا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ اور رسول کے ہاتھ میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، بیدہ ملکوت کل شیء. جی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم ہر چیز کا مالک و خالق ہے. جی. وہ اسی کے اختیار میں ہے. لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا. جی. کسی دوسرے کی دعاؤں سے، کسی دوسرے کے چاہنے سے، کسی دوسرے کے مانگنے سے کچھ نہیں ہونا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا. اچھا. زندگی اور موت کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. وہ جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے موت دے دے، جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے زندگی دراز فرما دے. یہ اس کا اپنا اختیار ہے. ہاں، اس کی ملکیت میں کسی کو شریک ماننا بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ماننا وہ شرک ہوگا. تو اگر اس معنی میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے تو پھر ہم اس کو شرک نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی کفر کہہ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو اختیارات دے رکھے ہیں ان کی دعا ٹالی نہیں جاتی. وہ اگر دعا فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اگر اس معنی میں یا یہ بات ذہن میں رکھ کر کوئی مسلم مومن کہتا ہے کہ اللہ و رسول چاہیں تبھی موت آنی ہے یا اللہ و رسول چاہیں گے تبھی میں مروں گا، تو اس میں کسی طرح کا کوئی مذاقہ نہیں ہے. آپ نے یہ سمجھا ہے شاید یہ کفر ہے اور کفر پر ان کی موت ہوئی ہے. انہوں نے اسی لیے آپ پوچھ رہی ہیں کہ انہوں نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھا، یہ تو میں نے سنا، اس کے بعد کا جملہ میں نے نہیں سنا. تو اب ہم کیا سمجھے؟ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور اپنے رب سے دعا کریں کہ رب کریم ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جہالت کی بنیاد پر اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کی وجہ سے کفر کا حکم نہیں لگایا جاتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. اتنی جلدی کسی کو کافر مان لینا یا کافر یقین کر لینا ہرگز آپ کے لیے نامناسب ہی نہیں بلکہ غلط. اچھا، یہ جملہ اکثر ہم نے بھی سنا ہے بزرگوں کے منہ سے. گھر سے نکلتے وقت لوگ دعا دیتے ہیں کہ اللہ رسول آپ کی حفاظت فرمائے. تو اس طرح کا جملہ یا کسی نے کہہ دیا آپ کی زندگی کی اللہ و رسول حفاظت فرمائے، کیا؟ بالکل کہہ سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جملہ جو دعائیہ جملہ ہے یہ کہہ سکتے ہیں. آپ شاید میرے خیال سے اسی جملے کو ہو سکتا ہے کچھ غلط سمجھ بیٹھی ہو یا وہ کہنے والا جانتا ہوگا کہ اس کی نیت کیا تھی. ٹھیک، یہ آپ کے سوال کا ماشاءاللہ صحیح اطمینان بخش مفتی صاحب نے جواب دیا ہے. اگلا سوال جناب عبید الرحمان صاحب شکور آباد مغل سرائے سے کرتے ہیں. پہلے آپ کو سلام کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ جھوٹا منہ، جیسے کچھ کھایا اس کے بعد ہمارا منہ جھوٹا ہو گیا، منہ میں اس وقت کچھ نہیں ہے، تو جھوٹے منہ ہم کیا قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نماز پڑھ سکتے ہیں، یا یہ بزرگوں کا قول آ گیا کہ نہیں سونا چاہیے؟ کیا جھوٹے منہ سو سکتے ہیں یا نہیں سو سکتے ہیں؟ کیا شریعت کا حکم ہے؟ ذرا مہربانی. اس سلسلے میں یاد رکھیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے کچھ آداب متعین ہیں. جی. انہی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں اور آپ کا منہ صاف ہو.
اس لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ کھا کر اگر آپ کے منہ میں کچھ بقایا رہ گیا ہے یا آپ کے منہ میں کچھ لگا ہوا ہے تو آپ تلاوت مت کیجئے، بلکہ پہلے کلی کر لیجئے پھر بعد میں تلاوت کیجئے۔ ہاں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے عبید الرحمن صاحب کہ کھائے ہوئے اتنی دیر ہو گئی کہ اب منہ میں کچھ رہ ہی نہیں گیا بلکہ منہ بالکل صاف ہو چکا ہے، تو اس وقت پھر یہ حکم نہیں لگے گا۔ اگر منہ میں کچھ ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کلی کر لیں، اگر نہیں بھی ہے تب بھی اگرچہ آپ کے منہ میں کچھ نہیں رہا لیکن کلی کر کے ہی تلاوت کے لیے بیٹھیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگر بغیر کلی کیے بھی بیٹھتے ہیں تو اس صورت میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے منہ میں کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اب رہی نماز کی بات، نماز کا بھی یہی حال ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اگر ہم نے اپنے منہ سے کچھ کھایا ہے اور منہ میں کچھ باقی ہے تو یقیناً ہمیں کلی کرنا ہی کرنا ہے اور اپنا منہ صاف کرنا ہے، منہ دھونا ہے۔ اگر ہم پہلے سے باوضو ہیں، کلی کر کے منہ صاف کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز کھائی تھی جسے کھائے ہوئے بہت دیر ہو گئی اور اب منہ میں اس کا ذائقہ کیا، اس کے بقایا جات بھی محسوس نہیں ہو رہے بلکہ سب ختم ہو گئے، تب بھی زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ کلی کر لیں۔ لیکن اگر اس صورت میں بغیر کلی کے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ آپ کے منہ میں کچھ نہیں رہ گیا اور آپ کے لعاب کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ آپ کے منہ میں جا چکا ہے، آپ کے لعاب نے آپ کے منہ کو صاف کر دیا ہے، تو اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سونے کے تعلق سے بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر سوئیں۔ اسی میں وہ بات بھی آ گئی کہ باوضو ہو کر سوئیں، یعنی آپ پاک و صاف، منہ بھی آپ کا صاف ہو، ایسی حالت میں سوئیں، یہ بہتر ہے۔ ورنہ اس طرح کا کوئی حرج لازم نہیں آئے گا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کھا لیا اور کلی نہیں کی اور سو گئے تو کسی طرح کے گناہگار ہوں گے یا کسی طرح سے ہم پر کوئی حرج ہو جائے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، آپ سو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت میں ادب کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے وقت آپ کو پورا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے منہ میں ذرے اور ریزے کھائی ہوئی چیزوں کے باقی نہ ہوں، منہ صاف ہو۔ اگر منہ پہلے سے صاف ہے، کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ دونوں کام انجام دے سکتے ہیں۔ اور اگر منہ صاف نہیں ہے، آپ نے کچھ کھایا ہے، اس کے بقایا جات منہ میں موجود ہے، تو پھر کلی کیجئے، اس کے بعد وہ کام کیجئے، اسی میں بہتری ہے، یہی طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک چیز اس میں اور میں اپنی معلومات کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر چائے وغیرہ ہے یا دودھ ہے، کچھ اس طرح کے آئٹم ہے، لیکوڈ کوئی چیز ہے، تو اس کو کھانے پینے کے بعد بنا کلی کیے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ بس اسی جو جملہ بتایا گیا جی، کہ اگر کھانے کے بعد اتنی دیر ہو گئی ہے کہ آپ کے لعاب کے ساتھ آپ کا منہ صاف ہو چکا ہے، مطلب اس کا ذائقہ آپ کے منہ میں محسوس نہیں ہو رہا محسوس ہے، نہ ہو، چربی وغیرہ یا چکنائی کے اثرات منہ میں نہ رہے ہوں، تو اب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ریزہ یا ذرہ کچھ ایسا اس کا نہ رہا ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ایسا کچھ دیر کے بعد ہی ہو سکتا ہے، ظاہر فی الوقت اسی وقت تو نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت اگر کرنا ہے تو آپ کو کلی کرنی ہوگی تاکہ وہ اثرات ختم ہو جائیں اور وہ بقایا جات چلے جائیں۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ کا سوال تھا، اور اس طرح کے سوال پوچھتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ کے ساتھ ساتھ ہماری اور سبھی لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ سوال پوچھا کیجیے۔ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔